अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे अपने बेसिक इंट्रो के बाद, और जो इस टॉपिक को इंशाल्लाह मेनली आज हम आयत 3 के साथ कवर करेंगे वो टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैटल्स इन इस्लाम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए कि कुछ मुसलमानों को इसके बारे में कभी कभी कन्फ्यूजन्स भी होती हैं, और कभी कभी एकेडमिकली बहुत सी टर्म्स और जो आपके सामने इस्तिलाहात आती हैं उसमें भी हमें क्लैरिटी ना होने की वजह से तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम आसानी से आज की इस एकेडमिक अप्रोच को अपनी नीयतों को खालिस रखते हुए समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला क्लैरिटी ऑफ स्पीच भी दें और अल्लाह वक्त में बरकत भी अता करें। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आज हम सूरतुल आदियात की गुफ्तगू से पहले एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, और कुरान के हर टॉपिक के साथ इसकी ज़रूरत होती है। ये टॉपिक है हमारा तारुफ के अंदर नियतुल मुस्लिम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए कि अगर आप क्लासिकल स्टडीज़ करते हैं तो आपको मोर और लेस हर किताब की बिगिनिंग में ये चैप्टर नियतुल मुस्लिम का मिलता है। अगर मैं अपनी बात एक छोटे से शेर से शुरू करूं तो आपको इंशाल्लाह बहुत सी बात ऑलरेडी समझ आ जाएगी कि इस टॉपिक पर बात करनी और इसका कुरान की इन डेप्थ स्टडी से कनेक्शन बनाना क्यों ज़रूरी है। शायर ने कहा है कि मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम। नज़र के शिर्क वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। इट्स अ वेरी डीप शेर बट इट हैज़ अ वेरी सिंपल मैसेज, और वो सिंपल मैसेज ये है कि एक मुसलमान को बार बार अपनी नीयत को दुरुस्त करना होता है, इसलिए कि तौहीद बहुत आसानी से शिर्क में कन्वर्ट हो सकती है। तो जैसे आप दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं, ये एग्जांपल्स तौहीद से रिलेटेबल करने के लिए इसलिए समझाई जाती हैं कि हमें दुनिया की मोहब्बत जल्दी समझ आ जाती है बिकॉज वो सर की आंखों से नज़र आ रही होती है। तो अगर आपको दुनिया में किसी से मोहब्बत होगी तो आपको उसमें पार्टनरशिप पसंद नहीं होती है। आप चाहती हैं कि वो आपके लिए ख़ास रहे, शराकतदारी आपको पसंद नहीं आती है। तो अल्लाह का तो सबसे ज़्यादा हक बनता है कि इबादत का मामला आए, या जब अपने लिए वसीले बनाने का मामला आए, या जब मामला ये आए कि आपको दुआ करनी है, या आपका मामला ये आए कि आपको अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को टालने के लिए किसी एक हस्ती की तरफ देखना है, तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात आती है और आपकी प्रायोरिटी सारी फिर अल्लाह पर और आपका फ़ोकस सारा अल्लाह पर हो जाता है। इसलिए ये जो शेर है आपको अब समझ आएगा कि अल्लाह के साथ तो शराकतदारी शिर्क किसी कैपेसिटी में कबूल ही नहीं है। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम। आप एक ही से मोहब्बत जो है वो करते हैं, आप उसमें पार्टनरशिप नहीं करते। नज़र के शिर्क वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। इधर उधर देखेंगे तो फिर मोहब्बत आपके हाथ से चली जाएगी। सो नियतुल मुस्लिम के हिसाब से स्कॉलर्स कहते हैं कि जब भी कुरान पढ़ने मुसलमान बैठता है, या जब भी मुसलमान इकट्ठे होकर कुरान पढ़ते हैं, सो द पॉइंट इज़ कि वो रब की मोहब्बत में ही इकट्ठे होते हैं। हम सब का एक दूसरे से मोहब्बत करना, इसके पीछे भी जो हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर है वो अल्लाह की ज़ात है। हर दिन हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश करे।
کوئی چھوٹی سی نیکی اڈاپٹ کر کے، کوئی کسی کی خدمت کر کے، کوئی کسی کو مسکرا کر دیکھ کر، کوئی ایک ایکسٹرا ریچولسٹک عبادت کر کے، شاید کسی نے روزہ رکھ لیا، شاید کسی نے 2 رکعت ایکسٹرا نوافل پڑھ لیے، لیکن کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اللہ کی محبت میں اچھی نیت رکھنے والے مسلمان ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں۔ ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم کانشیسلی زندگیاں گزاریں۔ دیکھیں، کانشیسلی زندگی گزارنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عادتاً سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کام نہیں کرتے۔ آپ کانشیس انسان اسی کو کہتے ہیں جو کہ شعور والا ہوتا ہے، جس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آج دن بھر میں جو کام کرنے ہیں وہ کس پیٹرن پہ کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں، کس میتھڈالوجی سے کرنے ہیں، کس کنسسٹنسی سے کرنے ہیں، اور کس حد تک کرنے ہیں کہ باقی اس کی پرائرٹیز بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو کانشیسلی زندگی گزارنے والوں کی عادات جو ہوتی ہیں، جو سوچ ہوتی ہے، جو اپروچ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو انکانشیسلی صبح سے شام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی اپروچ مسلمان کو قرآن دیتا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کانشیس انسان بنیں، سوچ سمجھ کے عادات اپنائیں، سوچ سمجھ کے معاملات نبھائیں، سوچ سمجھ کے اپنی عبادات میں اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھائیں۔ اب ظاہری بات ہے، ایک انسان ہے جو میکینیکل وے میں صبح اور شام کرتا ہے اور اس کو بس ایک روٹین کو فالو کرنا ہوتا ہے، وہ دن کی روٹین ہو یا اس کی شام کی روٹین ہو۔ اس کے کمپیریزن میں اس کے پیرالل ایک انسان ہے دوسری طرف، جو ہر کام کرنے سے پہلے یا ہر کام کو کرتے ہوئے یا ہر کام کو کرنے کے بعد، یعنی کہ اٹس اے کمپلیٹ کوریج، ہر کام کو کرنے سے پہلے، ہر کام کو کرتے ہوئے یا ہر کام کو مکمل کرنے کے بعد کانشیس رہتا ہے۔ تو ایک طرف میکینیکل انسان ہے اور ایک طرف کانشیس انسان ہے۔ دونوں کے ایٹیٹیوڈز میں اور دونوں کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے اور انسان بنا کر ہمیں کانشیس کریشن بنا دیا ہے، ایسی مخلوق جس کو شعور دے کر یا شعور حاصل کرنے کی کیپیسٹی دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ساری مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو وہ شعور دیا ہے جو باقی کسی مخلوق کو نہیں دیا، اور یہی مخلوق جس کو انسان کہتے ہیں، یہی مخلوق اس کانشیس لیول تک آنے سے محروم رہ جاتی ہے، تو بھلا سوچیں کہ اس دنیا کو رہنے کی بہتر جگہ کون سی مخلوق پھر بنائے گی؟ جس صلاحیت کے ساتھ جس مخلوق کو بھیجا گیا تھا وہ صلاحیت ہی وہ مخلوق استعمال نہیں کرتی اور غافل رہ جاتی ہے، تو پھر دنیا رہنے کے لیے بہتر جگہ نہیں بن سکتی۔ There will be constant فساد on this earth۔ یہی چیز کا خدشہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی جب پلاننگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھا تھا تو انہوں نے اسی خدشے کا اظہار کیا تھا۔ یہی کانشیسنس ہے انسان کی جس کی بیسس پر اس کو آپ کہتی ہیں کہ یہ تمام مخلوقات میں اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ یہ کانشیسنس حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وحی کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس زمین پر اتارا تھا۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام وحی کی پوری تعلیم کے ساتھ آئے تھے اور پھر ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی گائیڈنس آتی بھی رہی۔ تو یہ میرا اور آپ کا قرآن سے جڑنا اس کا ایک بڑا ہائر مقصد ہے۔ It's not just for the sake of spending time together. It's not just for the sake of a hobby. It's not just for a pastime. اس کا بہت بڑا ایک مقصد ہے جس میں ہم وقت لگاتے ہیں اور جس میں ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مقصد ہے کہ ایک ریمائنڈر ہم ہر مرتبہ ان کلاسز کے طور پر لیں کہ قرآن بار بار پکار کیا رہا ہے، بنانا کیا چاہ رہا ہے مجھے، میں کس انسان کی شکل میں اس قرآن سے جڑنے کے بعد ایک چلتا پھرتا ایک کانشیس کریشن نظر آؤں۔ ایک بڑا کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے اسی کانشیسنس کو مینٹین کرنے کے لیے اسلام میں رکھا ہے، اسی کو آپ انگریزی میں کانشیسنس بولتے ہیں، which is actually in Islam is the نیت۔ نیت آپ کو کانشیس کر دیتی ہے۔ نیت جس کو آپ انٹینشن کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیمس حدیث ہم سب جانتے ہیں، جو ہر حدیث کی کتاب میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کے اعمال کی ڈپینڈنسی آپ کے نیتوں پر ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اصل میں یہ 1/4 اسلام اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی آپ کا مسلمان ہونا 1/4 اسلام اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
اس لیے کہ یہ حدیث ہے جو کہ اعمال کو نیت سے کنیکٹ کر دیتی ہے. اور نیت کے لیے 2 ڈیفینیشنز آج سمجھ لیجیے گا، بیکاز اٹس ایکڈیمک اپروچ، تو آپ کو پھر آگے کا کانسیپٹ سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی. نیت کو 2 طرح سے اسلامک ٹریڈیشن میں لیا جاتا ہے، اور بہت اسٹرانگ کونوٹیشن میں یہ دونوں چیزیں سامنے آتے ہیں. نیت، ایک تو نیت کی ڈیفینیشن وہی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس میں آپ کہتی ہیں آئی انٹینڈ ٹو ڈو سم تھنگ، ارادہ کرنا، جس کو آپ کہتی ہیں قصد عربی زبان میں. سو ون آف دا کونوٹیشن آف نیا، النیا یا نیت، اس کا ایک کونوٹیشن مسلم فقہا یا مسلم جورسٹ نے جو دیا ہے وہ ہے النیۃ بمعنی قصدن، ارادہ کرنے کے حوالے سے جو آپ نیت کرتی ہیں. آپ نے ارادہ کیا دوپہر کے 2 بجے کہ اوکے آئی ول اٹینڈ ٹوڈیز لائیو سیشن، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ارادہ کیا. یو انٹینڈ ٹو ڈو سم تھنگ، آپ نے کہا آج میں یہاں جاؤں گی، آپ نے ارادہ کیا، اس کو قصد بولتے ہیں عربی زبان میں. سو ایک مفہوم ہے نیت کا، نیت بمعنی قصد، یعنی آپ کوئی کام ایکسیڈنٹل نہیں کر رہی ہیں، سوچ سمجھ کر کر رہی ہیں، ارادے سے کر رہی ہیں، فل کانشیسنس کے ساتھ کر رہی ہیں. سو کانشیسنس 2 طرح کی ہو گئی. ون کانشیسنس از بمعنی قصد، ارادہ کرنا. اینڈ دا ادر ڈیفینیشن ان دا کونوٹیشن جو کہ نیت کے لفظ میں عربی زبان میں آتی ہے وہ ہے النیۃ بمعنی اخلاص. اخلاص جو ہے اٹس اے ویری اسٹرانگ کانسیپٹ، میننگز آف سنسیئرٹی جس کو آپ لیتے ہیں. یعنی 2 چیزیں ہوں گی، صرف اور صرف مجھے زبان سے بولنا نہیں ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں یا میں یہ کام کروں گی، بٹ آئی ول پٹ مائی اخلاص، مائی سنسیئرٹی انٹو اٹ، جینوئننس انٹو اٹ، کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں اور جس کے لیے کہہ کے کر رہی ہوں، دین اٹ ول بی پیورلی فار دیٹ پرسن. آپ جب یہ کہتی ہیں آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ، کسی اب دس از اے حدیث کا کانسیپٹ جس میں مسلمان ایک دوسرے کو یہ بات بولتے ہیں. when you say that کہ I love you for the sake of Allah, then the main focus will be on the person or will it be on Allah? The main focus will be on Allah all the time. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس انسان کی ضروریات کو اور اس انسان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو نگلیکٹ کروں گی، نہیں. I will do my best to maintain the relationship with that human being، لیکن میں ایکسپیکٹیشن سے اوپر اٹھ جاؤں گی. یہ کانسیپٹ آج اگر ہم انسانوں کو سمجھ آ جائے نا تو ہماری نیت اور ہماری میتھڈالوجیز اور ہمارا کانشیس لیول بڑا اچھا مینٹینڈ ہو کر پریکٹیکل لائف میں ہمیں فائدہ دے. ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، بٹ دین وی ڈو ایکسپیکٹ لاٹ آف تھنگس فرام دیٹ پرسن. آپ کو اس انسان سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا. آپ نے کہہ دیا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ صرف گیونگ اینڈ پر ہوں گے. اٹس اے ویری ٹف کانسیپٹ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں مسلمانوں سے کہ میں اپنے ماں باپ، سبلنگس، اسپاؤس، بچے، فیملی، ایکسٹینڈیڈ فیملی، فرینڈس اینڈ دا سرکلز اراؤنڈ می، میں جس سے بھی محبت کروں میں فار دا سیک آف اللہ کروں. اینڈ وین آئی سے دس آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف اللہ. اب آپ جو کام بھی اللہ کی خاطر کرتے ہیں آپ انسانوں سے توقع نہیں رکھتی ہیں. میں نے محبت کی تھی تو وہ بھی جواب میں محبت دے، میں نے تھینک یو بولا تھا تو وہ بھی جواب میں تھینک یو بولتے، میں اتنا خیال رکھتی ہوں اور میں اتنا درگزر کرتی ہوں تو وہ بھی جواب میں درگزر کرتے. If this barter system is coming between 2 people or between the people جن کا آپس میں کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، ان کا صرف کہنے کی حد تک ہے، اخلاص نہیں ہے. So one part of niya is missing. Your niyat will be complete with these 2 components when number 1 there will be a niya bima'na qasad، ارادہ بھی ہوگا، سوچ سمجھ کے کام ہوگا، and when there will be اخلاص all the way. اور آپ دیکھیں یہ دونوں مفہوم نیت کے اندر پراپرلی کور ہوتے ہیں. جب میں نے کوئی کام اللہ کی خاطر کرنا ہے تو پھر میں نے چاہے انسان کی خدمت کرنی ہے، چاہے انسان سے محبت کرنی ہے، چاہے انسان کو معاف کرنا ہے، چاہے انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. I will not expect anything back from that human being. مل جاتا ہے بونس ان دس دنیا، نہیں ملتا ہے الحمدللہ. آپ کی محبت کا اینگل وہی رہے گا، پرسنٹیج وہی رہے گا، ذمہ داری نبھانے کا احساس وہی رہے گا. آپ
किसी को माफ़ करने खड़ी हो गई हैं, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्योंकि मैंने सॉरी पहले बोल दिया तो वो आगे बढ़कर इंसान मुझे फ़ौरन कहेगा ओके थैंक यू सो मच फॉर सेइंग सॉरी टू मी, और अब वो आगे बढ़कर आपको अप्रिशिएट करेगा। 99% फैमिलीज़ में ये नहीं होता है। आप आगे बढ़कर गलती ना होने के बावजूद सॉरी बोलते हैं, सामने वाला आपके सॉरी के ऊपर मज़ीद टेंट्रम्स थ्रो करता है। अगला ख़्याल शैतान आपके दिल में डालता है, लुक एट देम, मैंने सॉरी बोला है और उनका एटीट्यूड चेक करो। और इस एटीट्यूड के साथ फिर जिसने सॉरी बोला होता है ना, वो कह के अल्लाह की खातिर मैं इनको माफ़ कर देती हूँ, वो अपनी नीयत को भी मुकम्मल नहीं कर पाते हैं और फिर वो उनके हाथ से इतनी बड़ी नेकी उनके अपने किसी गलत उजुब की वजह से कि देखो मैं कितनी नेक हूँ, मैंने माफ़ कर दिया, अपनी नेकी ज़ाया कर देते हैं। तो हदीस के मफ़हूम के मुताबिक जब हम बात करते हैं नीयत मुसलमान की उसको कॉन्शियस बनाती है, इट्स अबाउट बोथ थिंग्स, इखलास सलामत हो और हर काम को करने से पहले उसका प्रॉपर इरादा किया हो। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। आप वॉशरूम में हैं, आपने आधा मुंह धो लिया, आपने अपना फेस वॉश लगाया, आधा मुंह ऑलमोस्ट आपका धुल गया। अब आपको बीच में ख्याल आया हो कि असर होने वाली है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि आधा मुंह तो धुल ही गया है, अब बाकी मैं इसके बाद जो हूँ अपना बाकी वुजू कर लेती हूँ कि आधा मुंह धुल गया तो अब बाकी मैं वुजू के अंदर इस पार्ट को आधे पार्ट को ओमिट कर दूं जो मैंने बगैर उसके किया था और बाकी मैं इसमें शामिल कर दूं। आपका ऐसे वुजू नहीं होता, स्कॉलर्स कहते हैं, बिकॉज यू नीड टू मेक एन इंटेंशन। इंटेंशन के लिए ये नहीं होता कि मैं अब आउट लाउड या ऊंचे आवाज में पहले बोलूंगी मैं इस वक्त जोहर की नमाज का वुजू करने जा रही हूँ, नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। जाहिर बात है मैं अपने सारे काम छोड़कर मैं अपने हर चीज़ को एक तरफ करके मैं खड़ी होती हूँ एंड आई हैव एट द बैक ऑफ माई माइंड कि मुझे जोहर की नमाज पढ़नी है एंड आई एम विद दिस इंटेंशन आई एम मूविंग टूवर्ड्स द वॉशरूम। अब आप जब जाते हैं और आप अपना सिंक का टैप खोलते हैं एंड इन योर हार्ट यू से बिस्मिल्लाह बिकॉज यू नो दिस इज फ्रॉम द हदीस कि आपको वुजू शुरू करने से पहले वन ऑफ द सुन्नत ऑफ वुजू कि आप बिस्मिल्लाह, जस्ट बिस्मिल्लाह, नॉट कंप्लीट बिस्मिल्लाह, जस्ट बिस्मिल्लाह, आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं। सो अब आपने नीयत को कंप्लीट पैकेज बनाकर इखलास और कसद को कंबाइन करके अपना वुजू मुकम्मल कर लिया। इसीलिए बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो हम अक्सर कहते हैं ना इट्स अ फिकी इशू, बट बात हो रही है तो इस वक्त सिर्फ जस्ट फॉर द क्लैरिटी ताकि नेक्स्ट टाइम आप केयरफुल हो जाएं फ्रॉम योर नीयत पर्सपेक्टिव। बाज़ लोग कहते हैं कि मैं भी शावर लेकर आई हूँ और इसका मतलब मेरा ऑटोमेटिक वुजू हो गया। स्कॉलर बेस्ड ऑन दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ द निया दे सेड कि नहीं, आपका कसद होना ज़रूरी था, बिकॉज अगर अगर मैंने शावर लेने से पहले ये इरादा कर लिया कि इसमें मेरा जो है मैं अपना वुजू भी कर लूंगी, फिर वो इंक्लूडेड हो जाता है। बट अगर मुझे नहाने के बाद ख्याल आया ओहो वुजू भी कर लेती और वो उस वक्त उससे पहले नहीं इरादा किया था, तो वो कहते हैं कि नहीं, यू हैव टू डू योर वुजू प्रॉपरली। तो नीयत काम से पहले होती है और खुलूस इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। इट्स अबाउट यू बीइंग सिंसियर। नीयत अल्लाह के लिए खालिस रखें। जिस इंसान की नीयत खालिस होती है ना अल्लाह के लिए, इट्स नॉट लाइक कि फिर वो इंसानों से सही तरह डील नहीं करता है। ये बात कहीं लिख कर लगा लें, वी नीड दिस पेस्टिंग ऑल द टाइम ऑन आवर माइंड्स एंड इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। जिस इंसान की अल्लाह के साथ नीयत ठीक होती है वो इंसान इखलास से हर दूसरे इंसान को डील करने वाला होता है। क्यों? इसलिए कि उसका दिल साफ होता है। ऐसे लोग माशरे में ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करते हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ अल्लाह के करीब होते हैं, अपने दिल की सफाई और अपने दिल की क्लेंजिंग और अपने दिल की शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो इंसानों के करीब भी हो जाते हैं। और यही वो लोग होते हैं जो कॉन्शियसली काम करने वाले बन जाते हैं। यानी वो हर मर्तबा हर काम से पहले कॉन्शियस होते हैं कि ये काम मैं क्यों कर रही हूँ। और यही हमें इन डेप्थ स्टडीज सिखाती हैं कि बी अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग। जैसे आज के बाद आप इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस बना सकते हैं। जब याद आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, जब भूल जाएं कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम कोशिश तो हम अच्छे कामों की कर सकते हैं ना। जब आप किसी भी नमाज का वुजू करती हैं, हाथ धोते हुए, अपना चेहरा धोते हुए, अपने एल्बोज तक पानी डालते हुए अपने आप को बार बार रिमाइंड कराएं कि जब मैं वुजू करती हूँ तो मेरे सगीरा गुनाह जो मैंने अपने हाथों से किए या आंखों से किए या कानों से किए या पाँव से किए, जितने सगीरा गुनाह किए वो मेरा प्रॉपर वुजू करते हुए धुल गए, खत्म हो गए, डिलीट हो गए। कॉन्शियसनेस है ना। नीयत अच्छी होगी, अल्लाह की खातिर काम करेंगे
تو نیت کے ریوارڈ وہاں سے ملتے ہیں کہ وہ عمل تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے بٹ ڈیو ٹو انٹینشن آپ کو ابنڈنس میں ریوارڈ ملتا رہتا ہے. یہ وہ اسٹرینتھ ہے جو نیت المسلم سے مسلمان کو ملتی ہے. یہ میکینیکل وضو نہیں ہوگا، سوچ سمجھ کر کانشیسلی کیا گیا وضو ہوگا، اور یہی چیز آپ کو پھر بار بار اللہ سے جوڑ دیتی ہے. علماء کہتے ہیں، عربی زبان میں بتاتی ہوں، اس کے بعد میں ترجمہ بتاتی ہوں. It's such a beautiful phrase. اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ان الانسان یبلغ بنیتہ ما لا یبلغ بعملہ. انسان اپنی نیت سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک عمل سے پہنچ ہی نہیں سکتا. This is the height of نیت. انسان اپنی نیت سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے درجات میں جہاں اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا. میری نیت تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، میں نے اپنے جو میرے فرائض ہیں بہترین ادا کرنے ہیں، میں نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے دل کو گرجز سے پاک رکھوں. نیت ہے نا، اس نیت میں ہو سکتا ہے کہیں میں عملاً کمزور ہو جاؤں. اکثر ہم کہتے ہیں کہ دل سے معاف نہیں کر سکی، زبان سے میں نے معاف کر دیا ہے یا سوری ایکسیپٹ کر لیا ہے. یہ نیت اگر آپ کی ہوگی نا کہ میں واقعی معاف کرنا چاہ رہی تھی بٹ دل مان نہیں رہا ہے، تو آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کی نیت کا پھل آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے. ان الانسان یبلغ بنیتہ ما لا یبلغ بعملہ. جہاں عمل سے آپ پہنچ ہی نہیں سکتی وہاں آپ نیت سے پہنچ جاتی ہیں. تو نیت درست ہوگی، ایمنس ریوارڈ ملیں گے، ایمنس ریوارڈ، اتنے ریوارڈ کہ انسان کاؤنٹ کرتا رہ جائے گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو آپ کی نیت آپ کا ریوارڈ کلیکٹر ہوتی ہے. آج کے بعد سے اپنی نیتوں کو ضرور ٹٹولیے، فلٹر کیجئے، ذرا غور سے ان کا جائزہ لیجئے، ان کی ڈائسیکشن کیجئے اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ایک اچھا کانشیس انسان بنانے کی کوشش کریں. یہ جو آپ اتنا وقت لگا رہی ہیں ان ڈیپتھ اسٹڈیز کے اوپر، یہ ضائع نہیں جانا چاہیے، یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بننا چاہیے، آپ کی پرسنالٹی میں اس کا ریفلیکشن نظر آنا چاہیے. اب یہ ریوارڈ کلیکٹر ہوگا جو آپ کو اللہ کے ہاں بلند درجات دے دے گا. اچھی نیت کا ہونا، ہم سب جانتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سے ایسے مدینہ میں لوگ تھے جو غزوے کا حصہ نہیں بن سکے تھے بیکاز ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، لیکن واضح بتا دیا گیا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انہوں نے ایگزیکٹ اجر سمیٹا ہے. ایون the people those were in مدینہ، پیچھے مسلمان آگے چلے گئے تو یہ پیچھے مسلمان تھے، ان کو بتا دیا گیا کہ وہ جو سنسیئر تھے ان کو ایکول ریوارڈ دیا گیا. کیوں؟ بیکاز they had the intention to go. گھوڑا نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، سواری نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، تیر نہیں تھا، کمان نہیں تھی، بٹ they had the intention. آپ کو نیت ہے کہ آپ نے بہترین طریقے سے اللہ کی پسندیدہ بندی بننا ہے. کبھی حالات گراتے ہیں، کبھی حالات کھڑا کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں میں غصہ نہیں کروں گی، اس کے باوجود غصہ ہو جاتا ہے. آپ کہتی ہیں میں نمازیں نہیں چھوڑوں گی، اس کے باوجود نماز قضا ہو جاتی ہے. بٹ یو ہیو اے فل انٹینشن اینڈ یو آر ڈوئنگ یور لیول بیسٹ. کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اس کرنے میں کہیں پاؤں سلپ کر جاتا ہے، یو ول گیٹ دا ریوارڈ آف یور انٹینشن. یہ نیت کی ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے. کانشیس مسلمان اس لیے فائدے میں رہتا ہے. تو ہمارا بھی ہر مرتبہ پلیز ان ڈیپتھ اسٹڈیز ہوں یا کوئی بھی قرآن کی کلاس ہو، ان کو کرتے ہوئے اخلاص اڈاپٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. دیٹ آئی ہیو ٹو ٹیل مائی سیلف ایوری ڈے میں یہ محنت کر کس کے لیے رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، اور میں کیوں اتنا وقت لگا رہی ہوں. جب میں بار بار اپنے آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر شیطان کہیں بیچ میں بھی کسی میرے عمل کے میری نیت کو اچکنے کی اور اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے گا، میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس کو وہیں ریپیئر کرنے کے قابل ہو جاؤں گی. یہ نیت کا درست ہونا پڑھائی کے لیے اشد ضرورت ہے تاکہ ہم ہر لمحے کو ایک ریوارڈ کلیکٹر کے طور پر اپنے سامنے ایسے رکھ لیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے پہنچیں تو ہمیں یقین نہ آئے کہ یہ اتنی ساری نیکیاں کہاں سے گئی ہیں. اٹ واز ریکوائرڈ، اس لیے اس پر اس وقت اتنا وقت لگانا ضروری تھا. اب انشاءاللہ میں سورۃ العادیات کی طرف آگے بڑھ رہی ہوں اور اسی اخلاص کو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دفعہ ہمیں زندگی میں
ہر نیکی، ہر زندگی کا قدم اٹھانے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنے کی، ان میں اخلاص لانے کی، ان میں بہترین انٹینشن اور قصد کو ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العادیات والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، تیزی سے دوڑنے والے گھوڑے جن کی قسم لی گئی ہے، جو جب دوڑتے ہیں تو ان کی ہیوی بریدنگ ہوتی ہے، پھر وہ اس طرح سے دوڑتے ہیں کہ جب وہ تیزی سے اپنی جو ہے وہ گیلپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے دوڑنے سے، ان کے ہارس شو سے اور پتھریلی زمین سے سپارک ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور یہ جو سپارک ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کے لیے اب ذہن میں ایک امیجری بنا لیں، اس لیے کہ ہم آیت نمبر 3 پر جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب گھوڑا بھاگ رہا ہے اور اس کے ہارس شوز کی وجہ سے، اس میٹل شوز کی وجہ سے سپارکس ڈیولپ ہو رہے ہیں، بیکاز فرکشن، جو پتھریلی زمین ہے اس پہ فرکشن، راک پر یہ میٹل لگ رہا ہے تو فرکشن سے سپارک بن رہے ہیں۔ کیا گھوڑا دن میں بھاگے اور ایسی پتھریلی زمین ہو تو آپ کو یہ سپارکس دن میں نظر آئیں گے یا آپ کو یہ رات کے اندھیرے میں نظر آئیں گے؟ دیٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ کہ یہ آپ کو رات کے اندھیرے میں نظر آتے ہیں۔ سو بیہائنڈ دا لائنز بہت سی چیزیں قرآن کی آیات بتا رہی ہوتی ہیں۔ جتنا دوڑیں گے قرآن کے اوپر، جتنا اس کو ختم کرنے کی جلدی کریں گے، اتنا آپ اس کی گہرائی دیکھنے سے یا صرف تھوڑا سا اس کا اندازہ کرنے سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ جب یہ گھوڑے جن کی قسم لی گئی ہے یہ دوڑتے ہیں تو سپارکس پروڈیوس ہوتے ہیں، ظاہر سپارکس نظر آ رہے ہیں، اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آ سکتے۔ مطلب ہے کہ یہ اب ذرا اندھیرا ہے جس میں یہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور اس سے بھی سپارکس نظر آ رہے ہیں۔ اب یہیں پر اسی مقام پر یہیں رک جاتے ہیں۔ اینڈ اے سائیڈ لیسن فار آل آف اس آن اے پریکٹیکل نوٹ، رب کے راستے پہ ہم سب دوڑنا چاہتے ہیں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں ہر دن 1% نہیں تو 0.5% ضرور بڑھ جائیں۔ جن کو اللہ کے راستے پر محنتیں کرنی ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے، جن کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر نیکیاں اڈاپٹ کریں، اس کی محبت میں نیکیاں اڈاپٹ کریں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، عبادات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، رب کی مرضی کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو تھوڑی سی رات میں محنت کرنی ہوگی۔ اور رات بھی کون سی؟ اگین وی آر کمنگ ٹورڈز جب تھوڑا سا اندھیرا ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ارلی ڈان۔ تو جب ہم اس پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے فرض نمازوں میں تو ڈسپلنڈ ہوتے ہی ہیں۔ ایک دفعہ ان کی فرض نمازوں پر گرفت اچھی ہو جاتی ہے، وہاں گرپ آ جاتی ہے، وہ قضا نہیں ہوتی، تو پھر وہ تہجد کی عبادت کرنے کی سٹرگل ضرور کرتے ہیں، بیکاز تہجد کی نماز آپ کو اخلاق، شخصیت، معاملات، عبادات میں ایک ایمان کا الگ سپارک دیتی ہے۔ اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، بٹ before that attaining the habit of offering your تہجد، 5 فرض نمازیں آپ کی لائن اپ ہونا ڈسپلن کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اور تہجد کی جب ہم بات کرتے ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کہیں کہ میں سوتی 2 بجے ہوں تو میں تہجد کے لیے کیسے اٹھوں گا، تہجد کے لیے اٹھتی ہوں تو فجر چھوٹ جاتی ہے۔ اٹس اباؤٹ جسٹ آفرنگ 2 رکعات، شاید 4 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل، آپ کو شاید 6 سے 8 منٹ لگیں گے، جس میں آپ نے بیڈ سے اٹھ کر اپنا وضو کیا ہے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، دیٹس اٹ۔ عادت تو ایسے ڈالی جاتی ہے نا، تھوڑا کر کے آپ کو عادت ڈالی جاتی ہے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کی آج انٹینسٹی اگر جو ہے وہ 8 رکعت پڑھنے کی ہے تو آپ کہیں گے جی میں تو پہلے دن سے ہی ایسے پڑھتی ہوں، نہیں، عادت ڈلتی ہے، اور جتنا آپ اپنی عادت میں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اتنا اس عادت کے اندر جو ہے ایسی پختگی آتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو یہ سائڈ لیسن یہی تھا کہ وہ جو اللہ کی محبت میں دن میں کوشش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، they try their level best to give exclusive time to their Rabb in the form of tahajjud۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 3 پر۔ اب میں سورۃ العادیات کے جا رہی ہوں۔ فالمغیرات صبحا، تو یہ جو گھوڑے ہیں، اگین وہی گھوڑے، العادیات اور الموریات، اینڈ دا سیم پیٹرن المغیرات۔ اگر آپ کو پچھلی ساری ایکسپلینیشنز میری یاد ہیں تو یہ جمع القلہ ہے،
वो जो स्मॉलर पोर्शन ऑफ प्लूरल आती है जिसमें नंबर फ्रॉम 3 to 10 का आता है, द इमीडिएट इनिशियल कैवलरी, जिसको पहले भेजा जाता है। ये फीमेल हॉर्सेस की बात है, इसलिए कि वो एज कम्पेयर टू मेल हॉर्सेस उनकी परफॉर्मेंस बैटल फील्ड्स में ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, ज़्यादा पैशनेटली आगे बढ़ती हैं। तो अब उन सारी एक्सप्लेनेशंस को सामने रखते हुए सेम पैटर्न पर फल मुगीराति सुबहन, अब आप देख रही हैं फ्लो में कसम आ रही है, कसम है हाँफते हुए, बहुत हैवी ब्रीदिंग करने वाले घोड़ों की, कसम है उन घोड़ों की जो कि स्पार्क डेवलप करते हैं दौड़ते हुए, कसम है उन घोड़ों की फल मुगीराति सुबहन जो सुबह को अटैक करते हैं। सो अब फा आपको बता रहा है कि इट्स द सेम पिक्चर, गैप नहीं है, देयर इज एन ऑर्डर विदाउट गैप। अगर वाव आ जाता तो देयर इज एन ऑर्डर विद गैप। ये बात मैं आपको बलागा के पर्सपेक्टिव में पिछले सेशंस में बता चुकी हूँ। सो फल मुगीराति सुबहन, फिर ये वो घोड़े हैं जो सुबह को अटैक करते हैं। अल मुगीरात अगारा यगीरू से अरबी जुबान में बनता है, इसका मतलब होता है हमला करना, यानी फल मुगीराति सुबहन, ये वो घोड़े हैं जो सुबह के वक्त में अटैक करते हैं, यानी ये एम्बुश करते हैं। और दुश्मन पर एम्बुश करने वाले ये घोड़े जो हैं ये तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं और ये बहुत तेजी से दुश्मन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। सही। सो घोड़ों के लिए अगारा जब आता है, इसका एक मफहूम जो अरब लिया करते थे, बिकॉज ये घोड़ों की बात हो रही है, ये बैटल फील्ड की घोड़ों की बात हो रही है। याद रखें हमने कहा था कि और इनिशियली अरब्स जो थे वो वुल्फ्स के लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया करते थे, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों के ऊपर अप्लाई होने लग गया। तो जब घोड़ों के लिए ये अप्लाई होता है तो मतलब होता है कि ज़ाहिर है घोड़ा और बैटल फील्ड का घोड़ा अकेला नहीं भाग रहा होता, उसके ऊपर उसका राइडर बैठा हुआ होता है। तो मतलब क्या है कि अरब को पता था फल मुगीराति सुबहन से एक पूरी तस्वीर उनके जहन में आ जाती है। ऐसे होता है ना कि आप दो बहनें हैं और आप अक्सर किसी टॉपिक पर जब बात करती हैं तो कुछ चीज़ें आप बार बार डिस्कस कर रही होती हैं। जब आप बार बार किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं तो फिर आप अक्सर हर दफ़ा उसकी बहुत फाइन डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। आप छोटा सेंटेंस बोलते हैं और उस छोटे सेंटेंस से एक बोलता है तो दूसरी बहन को ऑटोमेटिक समझ आ जाता है कि व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू टेल मी, व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू रिमाइंड मी। वो छोटा-सा जुमला उसको सब बता देता है। हाँ, कोई और खाला, फूफो सामने आके बैठेंगी तो शायद बोलने वाले को इलैबोरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जिससे आपकी ऑलमोस्ट बार-बार बात होती है एक टॉपिक पे, फिर आप उसको एक क्रिस्प फॉर्म में बोलते हैं और आप कहते हैं कि ठीक है, वो समझ गया सामने वाला कि मेरा क्या मतलब था। बिल्कुल ऐसे ही फल मुगीराति सुबहन जब अल्लाह ने अपने कलाम में सूरतुल आदियात का हिस्सा बनाया, तो अरब के ज़हन में एक पूरी तस्वीर आ गई। ये तेज़ी से दौड़ने वाले घोड़े, वो इनिशियल कैवलरी फीमेल हॉर्सेस की जिन पर राइडर्स बैठे हुए हैं, जब ये अटैक करते हैं अर्ली डॉन सुबह के वक्त में जिसमें अभी अंधेरा है, अभी मुकम्मल रोशनी नहीं हुई है, ये घोड़े इतनी तेज़ी से गैलप करते हुए दौड़ रहे होते हैं कि ये दुश्मन के सर पे पहुंच जाते हैं। और फल मुगीराति सुबहन के अंदर जो पिक्चर एक अरब के ज़हन में आती थी कि ऐसा राइडर जो एकदम से दुश्मन के सामने पहुंच जाए, जिसमें दुश्मन जो है वो अपने नीज़ पर आ जाए, ब्रिंगिंग एनिमीज एट देयर नीज। ज़ाहिर है आप अचानक हमला कर देंगे तो आपके ओपोनेंट को मुकाबला करने का, डिफेंसिव होने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये अल मुगीराति सुबहन में ये पूरा तस्वीर, ये पूरा सीन कैप्चर्ड है और एक अरब के लिए इसको समझना बहुत आसान था बिकॉज वो इसी तरह से समझते थे। सही। तो अब अगर हम अगली एक्सप्लेनेशन पर यहीं से जाते हैं एंड द अगली एक्सप्लेनेशन इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैटल्स को हम आगे स्टडी करना शुरू करते हैं, या जो हमारा मेन टॉपिक है द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैटल। तो तारीख को अगर आप उठाकर पढ़ते हैं हिस्ट्री को तो आपको पता चलता है कि ये अर्ली डॉन पीरियड जो था ये बहुत ज़्यादा नहीं तो अक्सर व बेशतर ये काफ़ी नेशंस ने अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है। आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको दोनों कैटेगरीज मिलती हैं। बहुत सी ऐसी नेशंस, ट्राइब्स मिलते हैं जिनका पैटर्न था कि वो मिड ऑफ द नाइट अटैक किया करते थे, और कुछ आपको पैटर्न्स मिलते हैं नेशंस और ट्राइब्स के अंदर जो कि अर्ली डॉन में जाकर, जब अभी रोशनी प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हुई, वो उसमें जाकर अटैक किया करते थे। अब अगर आप कुरान को देखते हैं और सूरतुल आदियात को देखती हैं तो क्लासिकल स्कॉलर्स ने बड़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दी है।
وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ اس کو کس بریکٹ میں لے کر جائیں گے کہ یہ رات کا وقت ہے جس میں سپارکس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آیت نمبر 2 تو بتا رہی ہے کہ سپارکس نظر آ رہے ہیں جب گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور اگلی ہی آیت فالمغیرات صبحن بتا رہا ہے کہ یہ تو فا کے ساتھ امیجیٹلی اور اسپونٹینیسلی کام ہو رہا ہے، اور یہ گھوڑے جو ہیں یہ صبح کے وقت اٹیک کرتے ہیں. تو آپ ان دونوں کو ریکنسائل کیسے کریں گے؟ آپ دیکھیں بڑی خوبصورتی ہے. میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل نوٹ پر بتانے لگی ہوں. صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے نا جس کو آپ ارلی ڈان کہتے ہیں، جس میں ہلکی ہلکی روشنی بھی آ گئی ہے، جب صبح صادق ٹچ کر جاتی ہے، صبح کا وقت پریکٹیکلی اسپیکنگ ڈیو کا ٹائم ہوتا ہے یا موئسچر کا ٹائم ہوتا ہے. اور موئسچر جس وقت پوری زمین کے اوپر باہر کے آپ باغ میں نکل جائیں اپنے، یا آپ اپنے آس پاس سراؤنڈنگ کو، درختوں کو، پودوں کو دیکھ لیں، ڈیو ٹائم ہوتا ہے، اس میں موئسچر ہوتا ہے، ڈیمپنس ہوتی ہے. جب ڈیمپنس کے ساتھ اس زمین کے اوپر گھوڑا بھاگے گا تو وہ فرکشن نہیں ڈیولپ ہوگی جس سے سپارک ڈیولپ ہو جائیں. Then what's the point of آیا نمبر 2 and آیا نمبر 3؟ آیا نمبر 2 کہہ رہی ہے کہ جی سپارکس ڈیولپ ہوتے ہیں، آیا نمبر 3 بتا رہی ہے صبحن کا وقت ہے. تو اب ان دونوں کو آپ ریکنسائل کیسے کریں گے کہ کس طرح سے یہ ڈیمپ زمین کے اوپر قدہن کی کیٹیگری کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوئے. بظاہر سین میں کانٹراڈکشن ہے، لیکن اگر آپ ذرا سا غور کریں تو ایک آپ کو پورا ایک مووی، ایک آپ کو پکٹوریل امیج نظر آتا ہے. فالمغیرات صبحن کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو عرب یہ بات جانتے تھے کہ جب کسی چیز میں بہت ڈیپ جاتے ہیں تب وہ اغارہ کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے. آپ اردو میں غار کہتے ہیں، غار کو، کیف کو غار کیوں کہتے ہیں؟ This is actually the derived word of Arabic language. غار کو، کیف کو غار اس لیے کہتے ہیں because you can go deep into any mountain or you can go deep into any earth place جہاں پر آپ کسی چیز کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں. عربی میں کہا کرتے تھے اغار الرجل، man went way too deep inside of something. یعنی اگر یہ کہا گیا یہاں پر فل مغیراتی تو ان گھوڑوں کی ایک کوالٹی بتا دی گئی کہ یہ ایمبوش کرتے ہوئے، اٹیک کرتے ہوئے رائڈرز دشمن کے سٹی کے سینٹر میں پہنچ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ چلنا دوڑنا شروع ہوئے تھے ارلی ڈان میں جس میں تھوڑا اندھیرا تھا اور ذرا ڈیمپنس کم تھی، یا رات کا وقت تھا، ٹریول کرتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے آ رہے تھے تو اس وقت سپارکس نظر آ رہے تھے. بائی دا ٹائم جس وقت یہ گھوڑے دشمن کے شہر میں انٹر ہوتے ہیں یا اس کی والز کو کراس کرتے ہیں اور پھر یہ اس کے شہر کے سینٹر کور آف دا ہارٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اغارہ یا غیرو سے غار کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں، اس وقت تک دن کی روشنی پھیل چکی ہوتی ہے. Now with this beautiful explanation, now move forward with me on the next explanation of Subhan. Because صبح کی روشنی جو ہوتی ہے اس کو صبحن کو آپ جو ہیں وہ ایک اچھی کلیرٹی والی ٹائم پیریڈ کو دیتے ہیں جس میں آپ کو اپنے آس پاس سراؤنڈنگ میں چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں وداؤٹ اینی ہیومن لائٹ. آپ کے لیمپس کے بغیر اور آپ کی اسٹریٹ لائٹس کے بغیر اور آپ کی فلڈ لائٹس کے بغیر اور آپ کے اپنے گھروں کے لائٹس کے بغیر صبحن کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو سورج کی روشنی سے چیزوں کی وضاحت نظر آ جائے. یہ گھوڑے اپنے رائڈرز کے ساتھ، یہ سپاہی ان گھوڑوں کے ساتھ جب دشمن پر ایمبوش کرتے ہوئے سینٹر آف دا کور آف دا سٹی پہنچ جاتے ہیں تو یہ روشنی کا وقت ہوتا ہے. سو دس از ون آف دا سائن آف بریوری. یہ رائڈر بہت بہادر ہیں جو اپنے دشمن کو ایسے حملہ کر رہے ہیں کہ دشمن دیکھ رہا ہے ان کو آتے ہوئے کہ ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. رات کے وقت جب اٹیک کیے جاتے تھے تو دشمن کو سرپرائز کیا جاتا تھا. ظاہر ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اندھیرے میں کہاں سے کس نے کہاں سے اٹیک کیا اور کون سا جو تیر ہے وہ کہاں سے آیا. لیکن دن کی روشنی میں دشمن پر حملہ کرنا means you want the enemy to know and it's like you don't care. کرتا ہے دشمن آگے سے مقابلہ تو کر لے. دس از ون آف دا سائن کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے ان گھوڑوں کی، ان رائڈرز کی جو ان گھوڑوں پر موجود ہیں جو بہت بہادر ہیں اور ان کو دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے کوئی ڈر نہیں ہے کہ دشمن ان کو دیکھ لے گا اور پھر مقابلہ کرے گا برابر کا. وہ بہادری کے ساتھ کور آف دا سٹی پہنچ جاتے ہیں
اور اگر آپ پچھلی ایکسپلینیشنز کو مزید یاد کریں تو فل موریاتی قدہن میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی تھی کہ عرب یہ ساری چیزیں پینٹنگ لے کر، گیلپنگ لے کر، اور یہ سراؤنڈ کر لینا دشمن کو، اس سب کو لے کر وولفز کو پہلے ذہن میں لاتے تھے. اور وولفز کو میں نے لانے کے لیے آپ کو ایک جنرل میتھڈالوجی آف وولفز بتا دیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے شکار کو اپنے سے زیادہ طاقتور نہیں سمجھتے. اب آپ فل مغیراتی صبحن پہ اس رائڈر کا مائنڈ سیٹ پڑھ لیں جو اس گھوڑے پر بیٹھا ہے. وہ دن کی روشنی میں اوپنلی دشمن کے شہر میں اس کے سینٹر آف دا سٹی تک داخل ہو جاتا ہے حملہ کرتے ہوئے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا دشمن اس سے زیادہ طاقتور نہیں. جب یقین ہو کہ آپ کا دشمن آپ سے کمزور ہے تو آپ کو پھر رات میں حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتا ہے ultimately you will win. This is a mindset جو بتایا جا رہا ہے, a mindset of a confident rider. آپ بتائیں وولف ہے اور اس کا پرے جو ہے, اس کا جو شکار ہے وہ ریبٹ ہے, تو بھلا وولف کو رات کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے ریبٹ پر اٹیک کرنے کے لیے؟ وہ تو دن میں کر دے گا, because اس کے لیے بالکل کوئی قسم کی کوئی بادریشن نہیں ہے. الٹیمیٹلی وولف کو اچھی طرح سے کانفیڈنس ہے کہ بھائی obviously میرا شکار کہیں نہیں بھاگے گا, ریبٹ تو ہے چھوٹا سا, میں اس کو پکڑ لوں گا. He does not care. یہ ایک طرح کا کانفیڈنس ہے جو بعض کلاسیکل اسکالرز نے کہا کہ ان سورۃ العادیات کی اوتھس کے تھرو دیا گیا ہے. چاہے آپ اس سورت کو مکی دور کی سورت کہیں, چاہے آپ اس سورت کو مدنی دور کی سورت کہیں. مکی دور میں کانفیڈنس دیا گیا تو مسلمان جن پر اس وقت اپریشن ہو رہا تھا, اگر شان نزول میں ہم مکی دور رکھتے ہیں تو جن مسلمانوں پر اپریشن ہو رہا تھا ان میں کانفیڈنس بلڈ کیا گیا ہے. And this is the required thing which we need to derive from the Quran nowadays. آج کے مسلمان کے اندر کانفیڈنس لیول لوور پوزیشن پر جاتا جا رہا ہے. And we need to sit in front of our Quran in such a way کہ جب میں قرآن سمجھ کر اٹھوں میرا کانفیڈنس بوسٹ ہو جائے. مائنڈ اٹ, کانفیڈنس بوسٹ ہونے کا مطلب بدتمیز بن جانا نہیں ہوتا ہے. کانفیڈنس بوسٹ ہو جانے کا مطلب ایک ایٹیٹیوڈ عجب والا اختیار کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. کانفیڈنس بوسٹ کرنے کا مطلب ہے دنیا غلط کام میں لگ جائے گی, بٹ اف آئی نو میرے رب نے منع کیا ہے, آئی ول بی دا اونلی ون اسٹینڈنگ آن دا نیکسٹ سائڈ, میں کھڑی رہوں گی. ایک ینگ بچی ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد ایک ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آج کے بعد اپنے پکچر سوشل میڈیا پر نہیں ڈالوں گی. ینگ بچی ہے, چلیں ینگ بچی نہیں ہے, آنٹی ہیں, آنٹی بھی تو سوچ سکتی ہیں ایسا. ہاں, انہوں نے قرآن پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد, ایک سیلف ڈسکوری محسوس کرنے کے بعد, دا ینگ چائلڈ, میں ینگ چائلڈ کی ایگزامپل اس سے دے رہی ہوں کہ جو میں اس کو آگے الیبوریٹ کروں گی, آنٹی خود اپنے اوپر سین پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا ہے, بہرحال آئی ہیو ٹو بی سیف دین سوری, میں آج کے بعد اپنی پکچر نہیں ڈالوں گی. اس کے بعد یونیورسٹی میں 10,000 طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں فوٹوگرافس لی جاتی ہیں, پوسٹ کی جاتی ہیں, اس کے اوپر لائکس آتے ہیں, اس کے اوپر کامنٹس آتے ہیں. اب اس بچی کا کانفیڈنس ہوگا جو اس پریشر کے باوجود اس کو اپنی سٹینڈنگ پر فرم رکھے گا. سو واٹ, ساری دنیا کرے, چاہے ساری دنیا کہے کہ میں پیچھے رہ گئی, آئی ہیو اے کنوکشن کہ میرا رب ہے, اور میرا رب جو ہے وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں ایمان کی سٹینڈنگ پر رہوں. اینڈ آئی گاٹ دس انڈرسٹینڈنگ فرام دا قرآن کہ ایمان کی انڈرسٹینڈنگ میں مجھے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وین شی ول بی کانفیڈنٹ, پوری یونیورسٹی ایک طرف ہوگی اور اس بچی کا کانفیڈنس ایک طرف ہوگا. دس از دی ریکوائرڈ کانفیڈنس فار دا مسلم ٹوڈے فرام دا قرآن. اسی لیے مسلمان اور کانفیڈنس کے ساتھ زندگی گزارنا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پیرالل چلتے ہیں. اور اس ایگزامپل سے بھی جو ہمیں اوتھ یہاں مل رہے ہیں, بعض کلاسیکل اسکالرس کے نزدیک یہی کانفیڈنس بوسٹ کیا گیا ہے مکی دور کے مسلمانوں میں. اٹس اوکے اگر آج بظاہر آپ ناکام ہیں, بظاہر آپ پر ظلم ہو رہا ہے, بظاہر آپریشن ہے, بٹ الٹیمیٹلی یو ول بی سکسیسفل. جسٹ اسٹے فرم آن یور ایمان. اور اگر مدنی دور کو ہم اس وقت اپنی نگاہ میں رکھیں کہ شان نزول میں مدنی دور ہے, تو مسلمانوں کو بتا دیا گیا, ان کو پریپیئر کیا جا رہا ہے, کل کو تمہارے مقابلے میں ہزاروں ہوں گے,
تم ہزاروں ہو جاؤ گے تو دشمن لاکھوں میں ہوں گے، بٹ بی فرم آن یور ایمان، کہ جتنے تم کانفیڈنس کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں جاؤ گے اتنا تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، اتنا تمہارے لیے اس جنگ کو، بیٹل کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو ان اوتھس کے تھرو آپ کو الحمدللہ بیک اینڈ فورتھ مل رہے ہیں۔ ظاہر ہے قسم گھوڑے کی ہے بٹ کوالٹی رائڈر کی ہے، بیکاز اس کو چلانے والا تو رائڈر ہے نا، سولجر ہے، اس کی بہادری مینشن کی گئی ہے۔ اور یہ صبح کا جو وقت ہے ارلی ڈان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت پر دشمن پر اٹیک کیا ہے، رات کے وقت آپ نے اٹیک نہیں کیا، اس لیے کہ مسلمان ڈرپوک نہیں ہوتے ہیں، سامنے آ کر مقابلہ کرتے ہیں، بیک سٹیبنگ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ، جب ایک موقع پر غزوے کے آپ رات میں جلدی ایک جگہ پہنچ گئے، آپ نے پڑاؤ ڈالا، کیمپنگ کی، لیکن اٹیک آپ نے یہی فجر کی اذان اور نماز، فجر کی اذان سن کے نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے۔ تو اب میں آگے بڑھ رہی ہوں اپنی اگلی ایکسپلینیشن پر، اور یہ اگلی ایکسپلینیشن انشاءاللہ آپ کو اب ایک بریف ہسٹری دے گی، جس میں ہم مزید ذرا تھوڑی سی ایک ایکڈیمک اپروچ کے ساتھ کچھ ٹرمینالوجیز کو سمجھیں گے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمیں خود بھی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے بہت سی ان اصطلاحات کے بارے میں جو اسلام میں فریکوینٹلی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ لائک when you talk about battles in Islam, especially in the times of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، so usually ایک لفظ سامنے آتا ہے غزوہ۔ غزوہ اس کی جمع آتی ہے غزوات۔ غزوہ ایک بیٹل ہے، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس پرسنلی شرکت کی، دیٹ ول بی غزوہ۔ یعنی وہ جنگیں جتنی بھی مسلمانوں کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئی ہیں، آپ ان کو غزوہ نہیں بول سکتی ہیں، یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پیٹرن کے اوپر اگر بات کی جائے تو وہ ہم آگے ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا رہے ہیں، لیکن ایک جو کلاسیفیکیشن بنتی ہے، جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ اس کا ایک میننگ ہوتا ہے عربی زبان میں، جس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، چاہے آپ ارادہ کر کے شہروں کی طرف نکلیں یا آپ ارادہ کر کے میدانوں کی طرف نکلیں، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ از پارٹ آف اے بیٹل۔ اچھا، بیٹل کا ٹرانسلیشن اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ جہاد بھی کر لیتے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ اسلامی ٹرمینالوجی میں جہاد از اے ویری پرومیننٹ ٹرم، مگر پرومیننٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی مس یوز بھی ہوئی ہے۔ if I will say one of the most misused term of Islam is jihad، تو یہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہاد کی ٹرم کو بڑا غلط استعمال کیا گیا، یا with very very little knowledge استعمال کیا گیا ہے، لا علمی میں اس کو مس یوز ہونے دیا گیا ہے۔ دیکھیں جو جہاد ہے اس کے کئی لیولز ہیں۔ اسٹارٹنگ فرسٹ لیول جہاد کا میرا اپنے نفس کے ساتھ ایک بیٹل شروع ہو جاتی ہے، the moment I will sit in front of my رب's کلام، وہ سب سے پہلا لیول ہے جہاد کا، جہاد بن نفس۔ اس کے بعد پھر آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 if I will divide it into levels، تو کم سے کم آپ 9ویں 10ویں لیول پر جاتے ہیں، اور پھر جا کر آپ جو ہیں وہ جہاد کی الٹیمیٹ شکل پر پہنچتے ہیں، جس جہاد کی الٹیمیٹ فائنل فارم کو قتال کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے 3 ٹرمینالوجیز میں نے رکھ دی ہیں۔ غزوہ وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی شرکت فرمائی، یعنی آپ جنگ کا حصہ تھے، آپ بھی باقی صحابہ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ جہاد اٹس بیسیکلی اے اسٹرگل اگینسٹ اینی تھنگ۔ جہاد ول بی اسٹرگل اگینسٹ اینی تھنگ، چاہے وہ میرے نفس کے ساتھ ہو، چاہے وہ نواہی جو کہ ڈونٹس ہیں معاشرے کے اندر ان کے ساتھ ہو، چاہے فاربڈن معاملات کے لیے ہو، چاہے ظلم کے خلاف ہو۔ سو جہاد از اے ڈیفینیشن، سمپل ڈیفینیشن، اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ۔ اس کا بیسک لیول ہے جہاد بن نفس، اور اس کا جو کلائمیکس ہے جہاد کا، دیٹس دا تھرڈ ٹرم، از قتال۔ اب ایک جملہ اگر میں بولتی ہوں، ہر جہاد قتال نہیں ہوتا، اٹس ویری سمپل اردو سینٹینس، ہر جہاد قتال نہیں ہوتا، بٹ ہر قتال جہاد ضرور ہوتا ہے۔ گاٹ دا ڈیفینیشن؟ مثال کے طور پر آپ
کہتے ہیں کہ آپ کے نفس کے ساتھ جہاد ہے. تو اب آپ کے نفس کے ساتھ جہاد ہوگا، قتال نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک مسلمان قوم ایک دشمن کافر قوم کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے اور اس کو قتال ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تو اب وہ جہاد بھی ہے اور جہاد کا کلائمیکس قتال بھی ہے. سو اس لیے ایک جملہ ون لائنر بولتے ہیں، جسٹ ٹو گیو یو اے کمپلیٹ ڈیفینیشن دیٹ واٹ ایکچولی قتال از. ہر جہاد قتال نہیں ہوتا، لیکن ہر قتال جہاد ضرور ہوتا ہے. اٹس کائنڈ آف اے ٹنگ ٹویسٹر مے بی، اگر میں تیز بول جاؤں تو، لیکن آپ لکھ لیں اور یا سمجھ لیں یا سن لیں، آپ کو انشاءاللہ کلک کر جائے گا. مسلمانوں کے غزوات جو ہوتے تھے، جو بیٹلز ہوتی تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ظاہر ہے اسلام جہاں سے آیا ہے وہاں رسول اللہ موجود ہیں، تو ہم اسی ٹائم پیریڈ کے حساب سے ان کانسیپٹس کو سمجھ رہے ہیں. اسلام نے کیا سکھایا ہے، دا کانسیپٹ اباؤٹ بیٹلز، the concept about these غزوات. مسلمانوں کے، اچھا میں یہاں ایک اور بات کلیئر کر دوں. ہر غزوہ، listen to me carefully، ہر غزوہ قتال نہیں بنا. It's a very deep thing, but I'm sure academic approach کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ ذہن کو کھول کر پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سی کلیرٹیز مل جاتی ہیں. جب بھی میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ جو آپ کے سوالوں کے جواب ہیں related to Islam, related to your own amal, related to the concepts of Islam, related to the philosophies of Islam, related to the connectivity of the Islam with the outer world, یہ سارے جواب آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں if you will stick yourself to any قرآن class in consistency. کھچڑی نہیں پکا رہے اگر آپ، یہ کھچڑی پکانا چھوڑ دیں. کیا آپ عام حالات میں کھچڑی کھا سکتی ہیں ہر دن؟ نہیں کھا سکتی ہیں. بیمار ہوتی ہیں تبھی کھاتی ہیں. یہ جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کیوں کھچڑی پکاتے ہیں؟ تھوڑا سا ادھر سے سنا، تھوڑا سا ادھر سے سنا، تھوڑا سا ادھر سے سنا. وہ ایکچولی آئی وانٹ ٹو ہیو اے فلیور آف ایوری تھنگ. یو ول ناٹ انجوائے اینی ون تھنگ ایٹ اٹس فلسٹ. ابھی میں نے جو شعر سنایا تھا وہ یہاں ریلیٹ تو نہیں کرتا، لیکن اگر سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، ایسنس کو لینے کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھا جائے تو ہوتا یہی ہے. نہ انسان ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. اسٹک ٹو اے ون پلیس، ٹو اے ون کلاس، جسٹ ٹو کلیئر دا کانسیپٹس فرسٹ. ایک دفعہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں دین موو فارورڈ، پھر کہیں اور جائیں، کسی اور کو سنیں. لیکن آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب ان ڈیپتھ اسٹڈیز یا قرآن کی جو بھی کلاسز آپ یا حلقات آپ اٹینڈ کرتی ہیں ان میں موجود ہوتے ہیں. تو اب میں نے آپ کو جو آخری جملہ بھی بولا تھا اپنی اس ایکسپلینیشن سے پہلے، وہ یہ تھا کہ ہر غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتال نہیں بنا. کیوں نہیں بنا ابھی اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن یہ جو مسلمانوں کو جنگ لڑنے کی اجازت دی گئی، غزوہ کرنے کی اجازت دی گئی، یہ غزوہ، یہ بیٹلز عام جنگوں کی طرح نہیں تھیں جو کہ عرب میں عام تھیں. اس لیے کہ مسلمان اس لیے نہیں جنگ کرتے تھے کہ ان کا مقصد قتل و غارت کرنا ہوتا تھا. مسلمانوں نے جتنی بیٹلز کی ہیں، جتنے غزوات کیے ہیں، وہ بڑے اسٹرکٹ رولز کے ساتھ کیے ہیں. بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. وہ لوگ جو غزوات کا حصہ نہیں ہوں گے، چاہے آدمی ہوں، بچے، عورتیں، بوڑھے تو آلریڈی شامل ہیں، لیکن اگر مرد ہیں اور وہ بیٹل فیلڈ میں موجود نہیں ہیں تو ان کی جانوں کی حفاظت کو پرائرٹی دی جائے گی. ساتھ ساتھ مور سینسیبل اپروچ آف بیٹلز ان اسلام، کہ آپ جانوروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیٹلز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کراپس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، درختوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی بیٹل فیلڈ کی اتنے پروفاؤنڈ رولز کے ساتھ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی ہے. آپ پوری ہیومن ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیں. اسلام کی خوبصورتی صرف اس کی دی ہوئی توحید کو فالو کرنے میں نہیں آپ کو نظر آئے گی. سائملٹینیسلی اسلام از اے ویری بیلنسڈ ریلیجن. آپ اس کے جس ایسپیکٹ کو اٹھاتے ہیں آپ کو اسلام کا بیلنسڈ ہونا، پروفاؤنڈ ہونا، کمپریہنسو ہونا اینڈ موسٹ ریکوائرڈ ریلیجن فار دا ورلڈ ہونا نظر آتا ہے. انوائرمنٹل رائٹس دے گا بیٹل فیلڈ کرتے ہوئے مسلمان، اینیمل رائٹس فلفل کرے گا بیٹل فیلڈ میں اترتا ہوا مسلمان، ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کرے گا بیٹل فیلڈ میں گیا ہوا مسلمان. وہ ان سب کو بھرپور پروٹیکشن دے گا.
ہاں میں یہاں یہ بات واضح کر دوں ایز این ایکسیپشنل رول، تاکہ کل کو اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے سو یو مسٹ ہیو دا آنسر. دیر از ون انسیڈنٹ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ ان دا ہسٹری آف غزوات، کہ جب غزوہ بنو نذیر ہوا ہے، نون ضاد یا را، جو یہودی قبیلے کے ساتھ ہوا تھا، اس مدینہ کے صبح اس میں یہ قبیلہ رہتا تھا. جب غزوہ بنو نذیر ہوا ہے تو اس قبیلے کے کچھ کھجور کے باغات تھے جن کو مسلمانوں نے کاٹا تھا. اس کے پیچھے ایک بڑی ریزن تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہی باغات میں چھپ کر دشمن پروپیگنڈا اور پلان کر رہا تھا. تو ان کو کاٹنا فار دا جنگ اسٹریٹجی، فار دا بیٹل اسٹریٹجی اٹ واز ریکوائرڈ. دس واز دا اونلی انسیڈنٹ ان دا ہسٹری آف غزوات، in the history of battles in Islam جہاں پر درخت کاٹے گئے تھے for this reason. otherwise آپ کو comprehensive ایجنڈا اسلام کا ملتا ہے، comprehensive strategy ملتی ہے. مسلمان جب جنگ کریں گے کن کن چیزوں کا خیال رکھیں گے، they will have to follow the strict rules and policies. پہلی مرتبہ جب غزوے کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں اسلام کی ہسٹری میں تو یہ مدنی دور میں حکم آیا، اس لیے کہ مکی دور کے 13 سال میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ آپ صبر کریں گے صرف، اور سارا ریوارڈ آپ کو صبر کرنے پر ملے گا. تو 13 سال مسلمانوں نے جنگ نہیں کی، کوئی غزوہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، آیات اتر رہی تھیں، مسلمان اپریشن میں تھے، لیکن مسلمانوں کو کلیکٹیو غزوہ جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ لوگ جو اسلام کو واقعتاً ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو قتال ہے اس کا حکم بھی، اب میں جب قتال بول رہی ہوں سو یو شوڈ ہیو اے کلیئر پکچر، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی جہاد، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ قتال. جو اسلام کو ڈیپلی اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتال کا حکم بھی بڑا گریجولی دیا گیا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ صبح اٹھ کر اللہ کے رسول نے کہا سب اپنے تیر پکڑ لو، تلواریں پکڑ لو، ہم جا رہے ہیں جنگ کرنے. بڑا گریجولی حکم آیا ہے. ریزنز بنتے چلے گئے، راستے آگے سے اس طرح سے ڈیولپ ہوتے چلے گئے کہ مسلمانوں کو پھر اس طرف جانا پڑا. پہلا غزوہ بھی جب ہوا تھا تو اٹ واز ناٹ ایز سچ پلانڈ. وہ تو جو قریش کا قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کا، اس پر اٹیک کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے مسلمان گئے تھے. دے ور ناٹ ان ایٹ دس پوزیشن کہ وہ اتنا بڑا غزوہ بن جائے گا، پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بن گیا. مسلمانوں کو انیشیلی اجازت تھی فرام اسلام کہ وہ اپنی ڈیفینس میں کسی کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، یعنی اگر کسی پر حملہ ہو جائے تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے گریجولی آپ بدلہ لے سکتے ہیں. مکہ میں تو تھا نا کہ کفو ایدیکم، جسٹ ٹائی یور ہینڈس، آپ اپنا بدلہ بھی نہیں لیں گے. جبھی تو اتنی مار پڑتی تھی مسلمانوں کو، فزیکل پرسیکیوشن ہوتی تھی، ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اپنا. بٹ گریجولی یہ چیز آگے بڑھی ہے. تو انیشیلی اجازت نہیں تھی، پھر اجازت ملی کہ آپ انڈیویجول بدلہ لے سکتے ہیں. پھر گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ فائنل حکم آ گیا کہ اب کیا ہوگا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے مسلمان اب کلیکٹیو غزوہ کریں گے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ ٹوٹل غزوات دیکھیں تو 27 یا 28 آتے ہیں، صحیح ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور اصطلاح آپ کو میں انٹروڈیوس کرا دوں، سیریا، سین را یا گولہا، سیریا. فرق ہوتا ہے، غزوہ الگ ہوتا ہے، سیریا اسکرمشز الگ ہوتے ہیں. دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. غزوہ وہ فوج ہے جس میں رسول اللہ شامل ہیں. سیریا اسکرمشز جو جاتے تھے یہ وہ فوجیں ہوتی تھیں، وہ گروپس ہوتے تھے سپاہیوں کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا. صحیح. تو غزوات اراؤنڈ سیرت کی کتابوں میں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 27 یا 28 آتے ہیں. پھر ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ سارے غزوات جو تھے وہ قتال کی شکل میں نہیں پہنچے، انہوں نے قتال کی صورت اختیار نہیں کی. یعنی آپ کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے تو آپ کو علم کا فائدہ محسوس ہوتا ہے. غزوہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر نکلے ہیں تو ایک ہی مقصد سے کیا گیا، اسلام کا کلمہ بلند کرنا.
لیکن بہت سے غزوات ایسے تھے جہاں لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، اور جب لڑائی نہیں ہوئی تو پھر یہ جو میں نے جملہ بولا تھا کہ تمام غزوات قتال کی شکل میں نہیں گئے، اس کا مطلب ہے بہت سے غزوات ہوئے جہاں مسلمان فوجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قیادت کے اندر دشمن کی طرف گئی ہیں، قبائل کی طرف گئی ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پیکٹ ہو گئے، ٹریٹیز ہو گئے، جنگ کے بغیر معاملات ہینڈل ہو گئے، قتال کی فارم اڈاپٹ نہیں کی گئی، تو غزوہ تو اپنی جگہ رہا لیکن اس نے قتال کی شکل اڈاپٹ نہیں کی، وہ قتال نہیں بنا۔ تو ٹوٹل 27 یا 28 غزوات ہیں جو اسلام میں آتے ہیں، جو سب کے سب قتال نہیں بنے۔ پتہ نہیں کیوں اسلام کو باربیرک ریلیجن کہا جاتا ہے۔ آؤٹ آف 28 اگر میں کہوں یا 27 بھی، صرف 9 غزوات قتال کی سٹیج اڈاپٹ کرتے ہیں۔ پوری ہسٹری، پوری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہول بایوگرافی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 23 سال کا عرصہ، اس 23 سال کے اندر صرف مدنی دور میں غزوات ہوئے ہیں اراؤنڈ 27-28۔ ان میں سے صرف 9 غزوات ہیں جنہوں نے قتال کی شکل اختیار کی ہے، جبکہ باقی جتنے غزوات تھے وہ قتال کے بغیر ہی مقصد اچیو ہو گیا تھا۔ جو سیریا ہیں اسکرمشز، وہ تقریباً 47 ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور علاقوں کی طرف بھیجے۔ یہ جو 9 یہ جو آپ کو 28 غزوات ملتے ہیں، یہ ٹوٹل 2 ہجرہ سے 9 ہجرہ کے درمیان ہی ہوئے ہیں، تو 8 سال کے اندر اندر ہی سارا سلسلہ غزوات کا رہا ہے۔ ان 28 میں سے 8 غزوات 2 ہجری میں ہوئے ہیں، 2 ہجرہ میں، اور 7 غزوات کے لیے کہا جاتا ہے آؤٹ آف 28 کہ ان کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپائز نے آ کر دی تھی، بیکاز آپ کے اسپائز تھے جنہوں نے آ کر دی تھی اور بتایا تھا کہ دشمن کا پلان ہے، تو ڈیفینسولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 غزوات اس طرح سے پلان کیے۔ جن غزوات کو قتال کی شکل دی گئی وہ آپ سب پرومیننٹلی سنتے ہیں بیک اینڈ فورتھ سیرت رسول میں یا قرآن میں۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ بنو قریدہ ہے، غزوہ بنو مستلق ہے، غزوہ خیبر ہے، فتح مکہ اس میں شامل ہے، حنین ہے اور طائف ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے 9 غزوات آتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے گئے۔ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، آؤٹ آف 9 غزوات یعنی 9 قتال کی شکل اختیار کی ہے نا، تو ان 9 جنہوں نے قتال کی شکل اختیار کی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، چھوٹی یا بڑی، تمام غزوات میں اگر آپ سیرت میں سے ٹوٹل نمبر نکالتے ہیں تو 148 مسلمان شہید ہوا اور 293 کفار جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور 670 پرزنرز مسلمانوں نے بنائے۔ دس از دا اسٹرکچر۔ اس اسٹرکچر کو دیکھنے کے بعد آپ اس اسٹرکچر کو صرف دیکھنے کے بعد آپ اسلام کو باربیرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسلام کے بارے میں کنفیوژنس کریٹ کرنے کے پہلوؤں میں اس کی بیٹلز کو ایک ریزن بنا کر اس کو باربیرک ڈکلیئر کرنا، یہ ہمیشہ سے دنیا نے اسلام پر انگلی اٹھانے کے لیے استعمال کیا ہے، اور مسلمان کیونکہ علم نہیں رکھتے تو اپنی بیٹلز کا سن کر شرمندہ رہتے ہیں، کانفیڈنس سے بات نہیں کرنی آتی۔ ہم تو اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فیور میں 4 جملے نہیں بول سکتے۔ اگر کوئی بھی نان مسلم یا کوئی بھی آج کا سو کالڈ ایجوکیٹڈ مسلم کلاس آج اس بات پر فنگر پوائنٹنگ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی بچی سے شادی کنزیومیٹ کیسے کر لی، کتنے مسلمان ہیں جو اس کی فیور میں، آپ کی ماں ہے نا، آپ کی اور میری ماں ہے حضرت عائشہ، کتنے ہم میں سے مسلمان ہیں جو حضرت عائشہ اور رسول اللہ کی فیور میں 4 جملے بول سکتے ہیں with confidence, with proper knowledge, without any insulting attitude؟ ہارڈلی ملیں گے آپ کو۔ یہ بیٹلز کے اوپر مسلمانوں کو اور اسلام کو ایکسٹریمسٹ اور باربیرک کہنا از ون آف دا کیس جہاں بہت اسلام کے ساتھ جو ہے وہ فنگر پوائنٹنگ کی گئی ہے، جبکہ مسلمانوں نے اسلام کے دفاع میں جنگیں کی ہیں۔ مسلمانوں کا پرسپیکٹو صرف اور صرف ایک ہی تھا، اور یہ میں آپ کو رسول اللہ کے ٹائم سے لے کر تابعین تک بھی اگر بتاؤں تو یہی پرسپیکٹو رہا ہے مسلمانوں کا، کہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ ان کو صرف اس لیے فتح ملتی ہے، وہ صرف اس لیے اپنی بیٹلز میں سکسیسفل ہیں۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں اس وقت قول اگر آپ کے سامنے کوٹ کروں، جب انہوں نے اپنے دور خلافت میں
سعد بن ابی وقاص کو خط لکھا تھا. یہ جنگ قادسیہ تھی. جنگ قادسیہ از اے ویری پرومیننٹ جنگ ان دا ٹائم آف حضرت عمر خلافہ. اور جنگ قادسیہ کا جو لیڈر تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں. حضرت عمر اس میں نہیں خود گئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں یہ جنگ ہوئی تھی. حضرت عمر نے حضرت سعد کو خط لکھا تھا اور ان کو ری ایمفسس کرنے کے لیے یہ بات مینشن کی تھی، جس کا مفہوم آتا ہے کہ سعد ہم مسلمان ایک ہی وجہ سے دشمن کو شکست دیتے ہیں، اور وہ ایک ہی وجہ دشمن کو شکست دینے کی یہ ہے کہ دشمن جب رب کا نافرمان ہوتا ہے اس کو شکست ہو جاتی ہے. دس از دا اونلی ریزن کہ ہم مسلمان دشمن کو شکست دے دیتے ہیں. تو سعد، تم اور تمہاری فوج یاد رکھنا کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی the way our enemy disobey اللہ، تو اللہ ہمیں کبھی فتح نہیں دے گا. یہ مائنڈ سیٹ تھا مسلمانوں کا. ایک لمبے عرصے تک مسلمان کا مقصد بیٹلز کا کچھ اور ہی ہوتا تھا. وہ ورلڈلی میٹرز تھے ہی نہیں. It was not just for the sake of gaining power. It was not just for the sake of gaining some geographical land. It was not just for the sake of gaining some area or conquering a nation or conquering a tribe. وہ بالکل ایک الگ مائنڈ سیٹ ہوتا تھا مسلمانوں کا بیٹلز کرنے کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت واضح کرتی ہے کہ جو بیٹلز کا مقصد تھا it was not about to kill people. It was not just for upholding the different positions in government levels. وہ صرف اور صرف حق کی بلندی کے لیے بیٹلز ہوئی ہیں. اسلام میں ایک ہی چیز ہے، صرف انصاف پروموٹ کرنا مقصد تھا. It was about to take people away from oppression. یہ مقاصد تھے. اب آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہسٹری اسٹڈی کی ہے، میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا اور لوں گی پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ. جنگ قادسیہ جس کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں جنگ قادسیہ میں مسلمان 36,000 تھے انڈر سعد بن ابی وقاص کی سپرویژن میں، اور مسلمان 36,000 مسلمانوں کا مقابلہ تھا 3 لاکھ پرشین نے فوج کے ساتھ. اور یہ معاملہ کب کا ہے؟ حضرت عمر کا دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اور پرشین فوج کے اندر، یہ پرشین فوج وہی ہے جو ایسٹرن ورلڈ کا سپر پاور تھا. ایسٹرن ورلڈ کا سپر پاور پرشین قوم تھی، اور ویسٹرن ورلڈ کا سپر پاور رومنس تھے. سپر پاورز کے ساتھ مسلمانوں نے یہ جنگ کی ہے. سپر پاور فوج 3 لاکھ کی تھی، مسلمان 36,000 کے تھے. اور یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں آپ نے اکثر ایک نام سنا ہوگا. آپ میں سے بہت سے بچپن میں جنہوں نے پاکستان میں کتابیں اسلامیات کی اسٹڈی کی ہیں ان کو یاد ہوگا ایک نام آتا ہے مسلمانوں کی ہسٹری میں، رستم کا. رستم واز اے ہیوج جرنل آف پرشین آرمی، اور شدید انکاؤنٹر ہوا تھا 36,000 مسلمانوں کا 3 لاکھ پرشین آرمی کے ساتھ. ہل گئے تھے پرشینز کہ یہ کس طرح کی قوم ہے، اتنی کم کوانٹٹی میں بھی ان کا یہ حال ہے کہ یہ بڑے آرام سے سٹیبل ہیں. اور وہ حیران تھے کہ مسلمانوں کے اندر طاقت آئی کہاں سے، اور وہ بھی وہ عرب جو زیادہ تر غلام قوم تھی. اب یہ ہوا یہ کہ جب 3 دن تک اتنا شدید انکاؤنٹر ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں بس یہ آخری واقعہ آپ کو سناؤں گی، دین آئی ول وائنڈ اپ انشاءاللہ. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو اے نوشن مسلمان کس نیت سے جنگ کرتے تھے، اسلام نے ان کو جنگ کرنے کا، بیٹل کرنے کا مقصد کیا دیا ہے، اور آج کے مسلمان کو اپنی ان جنگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی امبیرسمنٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واٹ ایور ہیپنڈ ان آر پاسٹ، ان آر ہسٹری، ان آر ٹریڈیشن، ہمیں اس کے اوپر کسی قسم کی امبیرسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، وی شوڈ ہیو اے کلیئرٹی. آج کہیں کسی قسم کا کوئی قتال ڈکلیئر نہیں ہو سکتا. ریزن اس کے پیچھے بہت بڑی ہے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی خلیفہ نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس کوئی ٹرینڈ مسلمانوں کی تربیت یافتہ آرمی نہیں ہے. میں نے بتا دیا مسلمان بیٹل کرتا ہے تو بڑے اسٹرکٹ رولز کے ساتھ کرتا ہے. سو اٹس اے ویری ایکڈیمک تھنگ، بٹ اٹ ول کلیئر یور مائنڈس کلیئرلی کہ آپ اسلام کے بارے میں آئندہ اس کانفیڈنس کے ساتھ ہوں گی کہ مسلمانوں نے بلڈ تھرسٹی ہو کر جنگیں نہیں کی ہیں، یہ دنیا نے کی ہیں. لینڈ تھرسٹی ہو کے، پاور تھرسٹی ہو کے، یا بلڈ تھرسٹی ہو کے، یا کسی بھی نیشن کو جو ہے وہ صرف اپنا غلام بنانے کے لیے. مسلمانوں کی اصل ایسنس پر جتنی جنگیں ہوئی ہیں اٹ واز نیور بیسڈ آن بلڈ تھرسٹی مائنڈ سیٹ. وہ ایک انصاف دلانے والا
ऑपरेशन से निकालने वाला लोगों को और अल्लाह का कलमा बुलंद करने वाला होता था. सो द सेम जंग कादसिया, जब रोम पर्शियंस का और मुसलमानों का 3 दिन इनकाउंटर हुआ है, तो रुस्तम जो कि पर्शियन फौज की साइड पर था, उसने मुसलमानों की फौज को पैगाम भेजा दैट समवन शुड कम फ्रॉम योर साइड, और हमें इस वक्त डायलॉग करने की ज़रूरत है. निगोशिएट करने के लिए इसने दावत दी मुसलमानों को. अब लीडर कौन था उधर? साद बिन अबी वक्कास थे जो मुसलमानों को लीड कर रहे थे. 36,000 मुस्लिम्स हैं अगेंस्ट 3 लाख पर्शियन आर्मी. मुसलमान किसके लिए लड़ रहे थे? अल्लाह की मोहब्बत में हक के लिए. पर्शियंस किसके लिए लड़ रहे थे? अपने एम्परर, जिसको वो सुप्रीम अथॉरिटी समझते थे, उसको खुश करने के लिए, अपने लैंड को मजीद बढ़ाने के लिए, ताकि अरब लैंड्स तक उनके जो हैं आगे टेरिटरीज फैल जाएं. अब जब मैसेज पहुंचा है साद बिन अबी वक्कास के पास कि रुस्तम कह रहा है कि वो किसी के साथ नेगोशिएशन करना चाहता है. रुस्तम वाज एक्सपेक्टिंग सम जनरल फ्रॉम मुस्लिम आर्मी. जाहिर है वो खुद इतना बड़ा जनरल था, तो वो इट्स अ टिपिकल माइंडसेट, सिर्फ आजकल के लोगों का नहीं है कि हमसे हमारे स्ट्राटा के लोग ही सिर्फ बात करें. इट्स एन ओल्ड माइंडसेट, और ये हमेशा से चला आ रहा है कि पावरफुल लोग सिर्फ पावरफुल लोगों के दरमियान में उठना बैठना पसंद करते हैं. सो रुस्तम वाज एक्सपेक्टिंग सम जनरल फ्रॉम मुस्लिम आर्मी, और जब इसने पैगाम भेजा तो आप मुसलमानों का कॉन्फिडेंस चेक करें. हज़रत साद बिन अबी वक़ास वाज इन द लीडिंग पोजीशन. उन्होंने अपने एक ऑर्डिनरी सहाबी जिनका नाम आता है रबी इब्ने आमिर रदी अल्लाहु अन, अपने एक बिल्कुल जिसको ऑर्डिनरी सिपाही कहते हैं, 36,000 में से एक ऑर्डिनरी सहाबी को लिया, रबी इब्ने आमिर, और उनसे कहा कि आप जाकर रुस्तम को फेस करें और देखें वो क्या डायलॉग करना चाह रहे हैं. रुस्तम इंतज़ार कर रहा था. ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम लीडर फ्रॉम मुस्लिम आर्मी, और इधर से जब हज़रत साद ने रबी को भेजा है तो वो वहाँ पहुँचे हैं, और जो पावरफुल स्पीच उन्होंने की है और जो पावरफुल वर्डिंग्स उन्होंने बोली हैं, आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में वो मुसलमान ट्रेडिशन की इन अ बैटल फील्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैटल्स इन इस्लाम स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीच समझी जाती है. सिंपल अल्फाज एंड द ब्यूटिफुल रिदम एंड जस्ट 3 to 4 लाइनर्स. रुस्तम ने जब रबी इब्ने आमिर को वेलकम किया और उनको बिठाया और उनसे पहला सवाल किया, व्हाट मेड यू कम टू अस? मतलब लुक एट योर क्वांटिटी, तुम लोग हजारों में, हम लोग लाखों में, तो क्या सोचकर हम पर हमला करने आ गए हो? क्या रीजन है कि तुम हमसे फाइट करने के लिए तैयार हो गए हो? मतलब तुम हम और मुसलमान चल कर आए थे इस इनके बॉर्डर के करीब, पर्शियन बॉर्डर्स के करीब. पर्शियन आर्मी नहीं गई थी अरब के बॉर्डर्स के करीब के वो अरेबियन पेनिनसुला पे पहुंच गई हो. मुसलमानों का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि वो वहां से ट्रैवल करते हुए पर्शियन आर्मी के करीब जंग कादसिया में आते हैं. तो रुस्तम कह रहा है व्हाट मेड यू कम टू अस? अपनी तादाद देखो, हमारे बॉर्डर्स पर आकर हमसे झगड़ा करे हो. इट्स लाइक चिड़िया जो है वो हाथी के सामने आकर खड़ी हो जाए और कमर पर हाथ रख के बोले, बताओ करना है मुकाबला मुझसे? जस्ट लाइक दिस इज काइंड ऑफ दिस पैराबल. रबी इब्ने आमिर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बड़े पावरफुल वर्ड्स बोले, जिनाकुम, जिनाकुम, हमें भेजा गया है, हम खुद नहीं आए. जीना, जिनको अरबी जुबान समझ आती है, दे विल अडोर ईच वर्ड ऑफ दिस फ्रेज, दिस पैराग्राफ. जिनाकुम, हमें तो भेजा गया है, लिनुखरिजा इबादा मिन इबादतिल इबाद इला इबादती रब्बिल इबाद वमिन दीक़िद दुनिया इला साअतिल आखिरा वमिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम. प्रोफाउंड वर्ड्स. मुझे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं पोस्ट में लिख दूंगी, बट आई कांट पोस्ट इट इन हरकत और एराब प्लीज, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. मैं जो बोल रही हूँ वो मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मैं उर्दू की तरह उसको विदाउट हरकत एंड एराब लिख दूंगी. अब ये आप गौर से सुनेंगी तो आप खुद उस पर लगा सकते हैं. जिनाकुम लिनुखरिजा इबादा मिन इबादतिल इबाद इला इबादती रब्बिल इबाद वमिन दीक़िद दुनिया इला साअतिल आखिरा वमिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम. हम तो आए हैं ताकि हम इंसानों की वर्शिप से इंसानों को अल्लाह की वर्शिप तक ले जा सकें. फ्रॉम द वर्शिप ऑफ क्रिएशन टू द वर्शिप ऑफ क्रिएटर. हम आए हैं, हम भेजे गए हैं दुनिया की तंगी से
لوگوں کو آخرت کی وسعتیں دکھانے کے لیے، اور ہم تو بھیجے گئے ہیں لوگوں کو انجسٹس سے جسٹس الائنمنٹس کی طرف لانے کے لیے. دس واز اے سمپل میسج کہ ہم تو باطل سے لوگوں کو نکال کر حق کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں، فساد سے سیفٹی کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں، آپریشن سے پروگریشن کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں. بیوٹیفل ورڈنگ، جئناکم لنخرج عباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى الساعة الآخرہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. This was the only reason جس کی وجہ سے مسلمان بیٹلز کرتے تھے. رسول اللہ نے اللہ سے یہی کانسیپٹ سیکھا، اپنے صحابہ کو یہی سکھایا، اور یہی کانسیپٹ فلٹر ڈاؤن ہوا ہے مسلم ٹریڈیشن کے اندر. اگر وہ آگے آ کے ڈسٹارٹ ہو گیا then it has nothing to do with Islam. آپ کو اپنے تاریخ کے مسلمان حکمرانوں اور شہنشاہوں کی غلطیاں دیکھ کر اس کو اسلام پر زبردستی تھوپ کر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مغل ایمپرر ٹائم میں بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر، بٹ it wasn't our Islam, it wasn't our concept. وہ ڈسٹارٹ ہو گیا تھا، وہاں مٹیریلزم آ گیا تھا بہت زیادہ. اگر آپ کو کانسیپٹ آف اسلام اور کانسیپٹ آف بیٹلز ان اسلام دیکھنا ہے تو آپ کو واپس جانا پڑے گا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. یہی ریزن تھا جو ربیع ابن عامر نے رستم کے سامنے پریزنٹ کیا. دس از دا اونلی ریزن ہم یہاں موجود ہیں. They got victory due to what they fight for, not what they used to fight with. اپنی تلواروں پر ایمان نہیں ہوتا تھا ان کا، اس مقصد پر ایمان ہوتا تھا، اس رب پر ایمان ہوتا تھا. نیت میں نے کیوں بولا تھا شروع میں اتنا لمبا ٹائم آن دا ٹاپک آف نیت. اخلاص ہوتی ہے تو ایمنس اجر، ایمنس انرجی، ایمنس برکت آپ کو زندگی میں نظر آتی ہے. آپ آج اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، آپ کی ہر نعمت جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے وہ آپ کو ایمنس برکت دے جائے گی. وہی آپ کی زندگی، وہی آپ کی صحت جو ابھی ہے، آپ آج سے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب کے حوالے اپنے کاموں کو کرتے ہوئے اپنی بیسٹ ایفرٹ ڈالنا شروع کریں. You will see miracle many times in a day. یہی 24 گھنٹے ہوں گے but you will see the برکت. یہی اٹھنا بیٹھنا اور یہی فائنینشیل سرکمسٹانسز ہوں گے بٹ یو ول سی دا برکت. آج کل تو لوگ انفلیشن کے اوپر رو رہے ہیں، اتنا حالات مشکل ہو رہے ہیں فار دا پیپل آف پاکستان. مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے. برنگ بیک یور ایمان اینڈ اخلاص آن اللہ رب العزت. اسٹک ٹو دا حلال اینڈ دین سی دا برکت. یو ول سی دا برکت ان یور لائف وین یو ول لٹرلی میک یور نیت خالص. اور خالص نیتوں والے انسان حرام میں منہ نہیں مارتے ہیں، دوسروں کے حق نہیں دباتے ہیں، کسی کا حق وراثت کا مال لے کر نہیں بیٹھ جاتے ہیں. وہ اپنے روزی کو حلال مینز سے کما کر حلال مینز میں اسپینڈ کرتے ہیں. آپ آج نیت درست کریں، آپ کو برکتیں اپنی نعمتوں کی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یہ تھا مسلمانوں کا ایک نوبل کاز، جسٹس سسٹم، اسلام، حق، ٹروتھ کے لیے بیٹلز کرنا. اور یہی وجہ تھی جو مسلمان جیتتے تھے. اللہ پر ایمان جتاتا تھا، ان کو جتا دیتا تھا. کیوں لاکھوں کے مقابلے میں ہزاروں مسلمان اور ہزاروں کے مقابلے میں چند سو مسلمان جنگیں جیت جاتے تھے؟ جسٹ بیکاز آف دیئر ایمان اینڈ دا اخلاص، اللہ پر یقین. بدر واز دا فرسٹ لارجسٹ بیٹل جو ہوئی ہے، اور نبوت کے 15ویں سال میں جا کر ہوئی ہے پہلی بڑی جنگ، جس میں مسلمانوں کے خلاف قریش موجود تھے. 3 ٹائمز زیادہ تھا دشمن، 3 ٹائمز. کون جیتا؟ مسلمان. کیوں؟ بیکاز آف دا ریزن فار واٹ دے فاٹ فار. دیٹ سمپل. اس لیے نہیں کہ ان کے پاس ویپنز بڑے زبردست تھے، سوفسٹیکیٹڈ بایو ویپن موجود نہیں تھے ان کے پاس، نیوکلیئر بوم نہیں تھا ان کے ہاتھ میں. ان کے پاس وہ تھا جو جس کے پاس ہوگا وہ جہاں ہے، جس جگہ پر ہے، دنیا کے جن حالات میں ہے، وہ جیتے گا. وہ رب پر یقین ہے، وہ رب کے ساتھ نیت کی اخلاص ہے، وہ رب سے محبت ہے. رب کی محبت میں بیٹلز کرنے والے، رب کی محبت میں حق ادا کرنے والے، رب کی محبت میں نعمتوں کو نعمت سمجھنے والے، رب کی محبت میں محبت کرنے والے ہمیشہ کامیابیوں کے بہت سے پہاڑ سر کر جاتے ہیں.
And this is the same true essence of battles in Islam. सिर्फ इसी मकसद से जंगें की गई हैं. इकबाल का शेर और फिर मैं अपना आज का लेक्चर इंशाल्लाह यहाँ क्लोज करूँगी. इकबाल ने कहा है, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए. ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए. ना आपको फेम चाहिए, ना आपको मटीरियलिस्टिक तरक्की चाहिए. जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए. खुद को अल्लाह के हवाले कर दें, दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी. And this share of Iqbal is the beautiful depiction of hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. आप अल्लाह के मोहब्बत और इखलास के कामों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, अल्लाह आपको इतना देगा कि दुनिया आपके कदमों में आके लिटरली गिर जाएगी और अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करने वाला होगा. हाजत से बढ़कर आपकी हर ख्वाहिश को वो बेहतरीन तरीके से दुनिया और आखिरत में फुलफिल करेगा. अल्लाह ताला हमें इस कुरान के साथ जुड़कर अपनी नीयत को हमेशा खालिस रखने की और अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़कर अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने की तौफीक अता फरमाए. जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर गिविंग मी दिस एक्स्ट्रा टाइम. अल्लाह आपकी सेहत में, ईमान में, आपकी नेमतों में और आपके वक्त में बहुत बरकत अता फरमाए. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.